शाह साहब सारम से मुखातिब हुए। देखो भाई, कायनात के राज अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, या थोड़ा बहुत वो जानते हैं जिन्हें अल्लाह जानने का इल्म देता है। बस इतना कहकर शाह साहब खामोश हो गए। सारम ने अंदाज़ा लगाया कि क्योंकि वो मसनद का राज मालूम करने के लिए इसे बागौर देख रहा था, शायद शाह साहब ने इसे इस मामले में तजस्सुस होने से रोका था। अब शाह साहब कुछ पढ़ रहे थे। 2-4 मिनट उन्होंने पढ़ने के बाद बोतल का ढक्कन खोला और सिर्फ एक फूंक मारकर बोतल बंद कर दी। लो भाई, इस पानी को तुम भी पी लेना, अल्लाह ने चाहा तो सुकून मिलेगा। जी अच्छा, सारम ने वो बोतल एहतियात से पकड़ते हुए कहा। शाह साहब, फिर मैं कब आऊँ आपके पास? 3 दिन के बाद, शाह साहब ने चंद हमें सोचकर जवाब दिया। और हाँ, वो तुम्हारे यहाँ एक मुलाजमा है ना, इसे भी ये पानी पिला देना। भाई, वो बड़ी पुरवकार औरत है, जान देने वाली। इस औरत ने बहुत से सदमे बड़ी गहराई से सहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी औरत है। अब जो तुम्हारा वाला सदमा है, उसको लेकर भी वो बहुत ज़्यादा रंजीदा है, बहुत वफ़ादार औरत है। खाला सज्जो की बात कर रहे हैं ना? सारम ने तस्दीक चाहिए। हाँ, हम इसी की बात कर रहे हैं, शाह साहब ने कहा। शाह साहब, हम खाला सज्जो को कतन मुलाजमा नहीं समझते, हमने इन्हें अपने घर का फ़र्द माना हुआ है। हाँ भाई, इसीलिए वो तुम्हारे गम में पूरी तरह शरीक है, शाह साहब ने कहा। अच्छा शाह साहब, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। सारम बोला। हाँ भाई जाओ, अल्लाह बेहतर करेगा, शाह साहब बोले। सारम मूड़े से उठा। शाह साहब अपने मूड़े पर बैठे रहे। सारम ने दरवाजे के पास जाकर अपने जूते पहने, एक नज़र शाह साहब को देखा और खुले दरवाजे से बाहर निकल गया। दूसरी जानब इसरार ने समीना के आगे अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया और ये कहा कि समीना, जब तुम पहले दिन पीसीओ पर आई थी, मैंने तुम्हें एक नज़र देखा था। तुम उसी दिन मेरी नज़रों के ज़रिए मेरे दिल में उतर गई थी और मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था। देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ तुम एक बार धोखा खा चुकी हो, इतनी आसानी पर तुम मुझ पर यकीन नहीं कर सकती, लेकिन यकीन मानो, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। समीना ने कहा, आप जो बात कह रहे हैं, अगर तो ये बात सच है तो मैं आपके साथ शादी करूंगी। देखो, मुझे भूल कर भी धोखा मत देना। तुम जानते हो ना, मैं पहले भी धोखा खा चुकी हूँ। मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझे पसंद करते हो। तभी इसरार ने कहा, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। उसी शाम इसरार अपने पीसीओ पर बैठा था, तभी एकदम से 2 औरतें आईं। एकदम जब वो दोनों औरतें पीसीओ में आकर बैठी तो इसरार हक्का बक्का रह गया और खड़ा होकर कहने लग गया, भाभी आप? वो उसकी भाभी थी, जब्बार नासिर की बीवी महनाज। अरे इसरार भाई, तुम? क्या तुम ही हो पीसीओ वाले बाबा? हाँ, मैं ही हूँ पीसीओ वाला बाबा। तभी साथ आने वाली औरत बोली, यही तो है पीसीओ वाले बाबा, इन्होंने तो मेरा 7 साल से गया हुआ बेटा 7 दिन में वापस ला कर दिया है। ये बहुत पहुँचे हुए हैं। भाभी खैर तो है? क्या मसला दरपेश आया? अब क्या बताऊं भैया, तुम्हारे लिए ही आना चाह रहे थे। तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत याद करता था, तो हमने सोचा हम भी पीसीओ वाले बाबा के पास जाकर तुम्हें खोजने की बात करते हैं। लेकिन किस्मत का खेल देखो, पीसीओ वाले बाबा तो तुम खुद ही निकले। तभी इसरार ने कहा, भाभी मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। जब उस औरत को पता चला कि ये देवर भाभी हैं, तो उसने उन दोनों को कहा कि ठीक है, अब मैं चलती हूँ, आपके घर की बात है, आप कर लें। तभी वो औरत तो वहाँ से चली गई। तो इसरार ने समीना वाली बात महनाज को बताई। महनाज सुनकर बहुत खुश हुई और महनाज ने ये कहा कि हम कल ही जाकर समीना का रिश्ता मांग लेंगे, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शुक्र है तुमने भी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचा। तभी महनाज घर आई और जब्बार को सारी बात बताई। जब्बार ये बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि उसका भाई एक पीसीओ वाले बाबा के नाम से मशहूर है, जो लोगों की मुश्किलें आसानी से हल कर देता है। तभी अगले दिन जब्बार और महनाज आए और इसरार से ये कहने लगे, हमें समीना के घर लेकर जाओ। उसी दिन इसरार ने समीना को कह दिया था कि मेरे घर वाले तुम्हारे घर आएंगे, मेरे भाई भाभी तुम्हें देखने के लिए आएंगे। जब वो लोग समीना के घर गए तो वो बहुत अच्छे लोग थे, सुलझे हुए शरीफ लोग थे। तभी महनाज ने पहली नज़र में ही समीना को अपनी भाभी बनाने के लिए सोच लिया और उसे पसंद कर लिया और कमरे में जाकर ये कहा, इसरार भाई तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे, तुम उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आओगी। तभी समीना ने कहा, ये तो वक्त बताएगा, खुशियाँ बनकर आती हूँ या तकलीफ़ें। महनाज को इस बात की समझ नहीं आई। तभी समीना हंसने लगी, मैं तो मजाक कर रही थी। तभी 2-3 दिन के अंदर अंदर इसरार का और समीना का निकाह हो गया और समीना रुखसत होकर इसरार के साथ महनाज और जब्बार नासिर के घर आ गई। उनका कमरा सजा दिया गया था। महनाज
سمینہ کو اس کے کمرے میں بٹھا کر خود باہر آ گئی۔ جیسے اسرار اس کمرے میں داخل ہوا، اسرار کے دماغ کو ایک زور سا جھٹکا لگا۔ اس کے سر میں اتنا شدید درد اٹھا کہ وہ چیخیں مارنے لگ گیا۔ سمینہ کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ ایک دم سے کیا ہوا ہے۔ اس نے فوراً سے مہناز اور جبار کو بلایا۔ جب وہ لوگ آئے تو اسرار درد کی شدت سے کرا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا، میرے سر میں بہت درد ہے۔ اسے سر درد اتنا شدید تھا کہ وہ وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جبار نے اسرار کو ہسپتال میں دکھایا۔ نیورو سرجن نے ٹیسٹ لکھے۔ ڈاکٹر صاحب کیا مسئلہ ہے؟ جبار ناصر نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ صحیح صورتحال تو ٹیسٹ کے رزلٹ کے بعد ہی معلوم ہوگی، شبہ ہے کہ دماغ میں کہیں کوئی ٹیومر نہ ہو۔ ڈاکٹر نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ جب ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو نیورو سرجن نے ٹیسٹ رپورٹ کا معائنہ کیا تو رپورٹ بالکل کلیئر تھی۔ تبھی ڈاکٹر نے یہ کہا کہ دماغ بالکل ٹھیک ہے، کوئی مرض نہیں ہے۔ ٹیسٹ رپورٹ کلیئر ہونے کے باوجود ہی شام پھر درد اٹھا، وہی شدت کا درد، ایسا کہ آدمی کی جان لے لے، اسے اپنی سانس گھٹتی ہوئی محسوس ہو اور وہ فوراً بے ہوش ہو جائے۔ جبار ناصر نے ایک دو اور ڈاکٹروں سے اس کا معاملہ فوراً سے ڈسکس کیا، لیکن ڈاکٹرز نے یہی کہا کہ کوئی مرض نہیں ہے۔ پھر سے دوسرے ڈاکٹر سے معائنہ کروایا گیا، تب بھی ہر رپورٹ کلیئر آتی۔ ڈاکٹروں کے علاوہ اسرار نے اپنا علم بھی استعمال کیا، لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ درد بڑھتا ہی جا رہا تھا، وقفے میں کمی آ رہی تھی۔ جو شروع ہوتا تو 24 گھنٹے میں ایک بار درد ضرور اٹھتا، اب یہ وقفہ کم ہونے لگا، 10-15 دن تک پہنچ گیا اور بے ہوشی ختم ہو گئی۔ اس طرح اس کی اذیت اور بڑھ گئی۔ اس کا جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، وہ بن جل کے مچھلی کی طرح تڑپتا، ایسا لگتا جیسے کسی نے اس کے گلے پر چھری پھیر دی ہو۔ جس طرح ذبح کرنے کے بعد جانور کی لاش تڑپتی ہے، ایسے ہی اسرار تڑپتا رہتا اور وہ عجیب و غریب باتیں کرتا اور یہی کہتا کہ اس کی جان نکل رہی ہے۔ درد ختم ہوتا تو اس شدت میں اس کی عجیب و غریب حالت ہو جاتی، نقاہت طاری ہو جاتی، یہ کمزوری بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب اسے اٹھتے ہی چکر آنے لگتے، چہرہ زرد ہو جاتا، اس کے ہاتھوں میں راشا آ گیا۔ سارا علاج کروانے کے بعد بھی ڈاکٹر کا یہی مشورہ تھا کہ ہومیوپیتھک کا علاج کروایا جائے۔ کسی نے کچھ کہا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سب کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ بیمار نہیں ہے۔ خود اسرار اس علم سے اس مسئلے پر کام کر رہا تھا، لیکن کوئی حل نہیں مل رہا تھا، جبکہ اسے احساس تھا کہ یہ کسی قسم کی اذیت ہے۔ یہ ایک دن بیٹھے بیٹھے اس نے شاہ صاحب کا خیال لایا اور یہ خیال اس کے دل میں جڑ پکڑ گیا۔ شاہ صاحب کے آستانے پر حاضری کے لیے بے چین ہو گیا۔ اس نے اپنے دل میں مضمون ارادہ کر لیا کہ وہ شاہ صاحب سے ملنے ضرور جائے گا اور اب وہ اپنے گھر میں بھی شفٹ ہو چکا تھا۔ آج کی رات وہ گھر میں اکیلا تھا۔ سمینہ اپنے والدین کے گھر گئی ہوئی تھی، وہ پہلی رات کو اپنے گھر میں ہی تھی۔ اس نے اسرار سے بھی یہی اصرار کیا تھا کہ وہ ساتھ چلے، لیکن اسرار نے اسے منع کر دیا۔ رات کے 12 بجے کے بعد سمینہ سے بات ہوئی تھی۔ اسرار کیسی طبیعت ہے؟ سمینہ نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اسرار نے جواب دیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ روحانی علاج کروا لوں، یہ بھی کر کے دیکھ سکتا ہوں۔ ہاں اسرار، میرا بھی دل یہی کہہ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی بزرگ کو؟ ہاں، اسرار نے جواب دیا۔ سوچ رہا ہوں کہ کل صبح شاہ صاحب کے پاس جاؤں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں دیکھ لیں، وہاں سے سیدھے میرے پاس آ جائیے گا، ہم دوپہر کا کھانا کھا کر اپنے گھر آ جائیں گے۔ سمینہ نے پورا پروگرام مرتب کر دیا۔ اوکے، اسرار نے کہا، اپنا خیال رکھنا۔ سمینہ نے بڑے دلربا انداز میں کہا۔ فون بند کر کے اسرار اپنے گھر کا لاک لگا کر اپنے کمرے میں آ گیا اور لائٹ آف کر کے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ حیرت انگیز طور پر 10-15 منٹ میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ او اسرار، سو گیا ہے تو؟ اچانک اس کے کانوں میں ایک منحوس آواز گونجی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو بابا کمبل سامنے کھڑا تھا، بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ اسرار کا دہشت ناک چہرہ دیکھ کر وہ کانپ اٹھا۔ اتنا بھیانک چہرہ تھا بابا کمبل کا۔ ارے اٹھ جا، دیکھ ہم آئے ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے ہمیں مار کر قبر میں دفن کر کے تو ہم سے نجات پالے گا؟ بابا کمبل نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ہاں بتا، تیرے سر کا درد کیسا ہے؟ کروا لیا نا سب علاج؟ اوے بے وقوف، تو نہیں جانتا کہ یہ بابا کمبل کا دیا ہوا درد ہے، اس کا علاج بھی بابا کمبل کے پاس ہی ہے۔ بابا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اسرار کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے اور معافی کیسے مانگے۔ اوے اسرار، کیسی معافی، کیسی غلطی؟ تو نے جو کرنا تھا کر لیا، اب تو ہمارا تماشا دیکھ۔ صبح تو جہاں جانے والا ہے نا، ہم چاہیں تو تجھے وہاں نہیں جانے دیں گے، مگر تو جا، ویسے بھی تیرا جانا وہاں پر بنتا ہے۔ تو ایک دفعہ جا، تو شیطان کا چیلا ہے، اب تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔
وہ اللہ والا ہے، اللہ والا کے پاس جا اور تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اپنے آقا سے مدد مانگ جس کا تو پجاری ہے۔ کافر ہے تو کافر، مسلمان بننے کی کوشش نہ کر، اب کچھ نہیں کر سکتا تو، پوری طرح سے تو ہماری گرفت میں ہے۔ تو نے ہمیں 10-15 منٹ میں ختم کر دیا، اگرچہ موت بہت زیادہ اذیت ناک تھی، لیکن ہم اتنی آسانی سے نہیں مریں گے، یہ یاد رکھ۔ تو نے مجھے سسکا سسکا کر مارا ہے، ہم تجھے سسکا سسکا کر ماریں گے، ہم تجھے تماشا بنا دیں گے، تو دیکھتا جا تو کیا ہونے والا ہے۔ تیرے ساتھ جو کچھ ہوگا بچے بھی دیکھ کر تجھے ہنسیں گے اور تجھے پتھر ماریں گے۔ پی سی او والے بابا، اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ بابا بننا کیسا ہوتا ہے۔ ہم تجھے ٹینی پھول والا بابا بنا دیں گے۔ یہ کہہ کر بابا کمبل خوب زور سے ہنسا، اس کا بھیانک چہرہ مزید بھیانک ہو گیا۔ بابا کمبل کی خوفناک ہنسی، اس کا بھیانک چہرہ، اس کی دل دہلا دینے والی باتیں اسرار کے جسم پر لرزہ طاری کر رہی تھی۔ تو نے ہمیں بڑی عیاری سے مارا ہے، تو کیا سمجھتا ہے تجھے چین لینے دیں گے ہم؟ بس اب تو نے جتنا عیش سے جینا تھا جی لیا، اب ہماری دولت پر قبضہ بھی کر لیا، ہمارا مکان بیچ دیا، ہمارے سکھائے ہوئے کالے علم کے ذریعے تو نے لڑکی سے اپنے پیار کا اظہار بھی کیا اور شادی بھی کر لی۔ ہم تیری زندگی کو تباہ کر دیں گے، ساتھ تیری بیوی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب تو آگے آگے دیکھ ہم تیرا کرتے کیا ہیں۔ اب تو آگے آگے ہے اور ہم تیرے پیچھے پیچھے، بس اب تو دیکھتا جا تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسرار، تو نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے، تو نے ہمیں جلا جلا کر مارا ہے، ہم تجھے جلا جلا کر ماریں گے۔ اتنا کہہ کر بابا کمبل نے ایک دل دہلا دینے والا کہکا لگایا اور غائب ہو گیا۔ اسرار کی فوراً آنکھ کھل گئی، اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، خوف کی لہر اس کے پورے جسم پر قبضہ کر چکی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، کمرے میں اندھیرا تھا، اس نے کمرے کی لائٹ جلائی، گھڑی پر نظر ڈالی، 2:30 بج رہے تھے۔ اس نے ایک گلاس پانی پیا، اس خواب کے بارے میں سوچنے لگا، یہ خواب تھا یا حقیقت؟ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بابا کمبل کی روح آئی تھی اور اس نے سوچا کہ وہ اب اس کو چین سے نہیں رہنے دے گا۔ سارا معاملہ الٹ ہو گیا تھا، اسے سر درد کے بارے میں بھی شبہ تھا، یہ کسی قسم کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ کس قسم کا اثر ہے اور کس کا اثر ہے۔ اس کے لیے بیماری کی گرفت میں یہ نہیں آ رہا تھا، سارے ڈاکٹرز پریشان تھے، کوئی بیماری ہو تو پکڑی جا سکے۔ بابا بڑی خوفناک دھمکیاں دے کے گیا ہے، اگر واقعی انتظام نہ کیا تو بہت کچھ گڑبڑ ہو جائے گا، اگر وہ انتقام پر اتر آیا تو یہ تو میری جان عذاب میں ڈال دے گا۔ اور اس کا دل یہ سب کچھ سوچ کر سہم گیا، یہ محض خواب تھا یا اس کے لاشعور کا کوئی راز تھا، کیونکہ اس نے بابا کو ہلاک کیا تھا، بہت اذیت دے کر مارا تھا، اور اس کو اپنا احساس جرم بھی تھا جو نئی نئی شکلیں اختیار کر رہا تھا۔ پھر اس سے نیند نہ آئی، وہ رات بھی یوں ہی کروٹیں بدلتا رہا۔ اس خواب نے اس کے دل کا سکون لوٹ لیا تھا، اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی شاہ صاحب کے پاس ضرور جائے گا۔ شاہ صاحب اپنے موڑے پر آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی، اس کا ایک دانہ انگلی کی جنبش سے بہت تیزی سے پھسلتا جا رہا تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، وہ گاؤں تکیے والے مسند پر معمول کے مطابق خالی پڑی تھی۔ شاہ صاحب نے اچانک آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے اسرار کو بیٹھا پایا، جانے وہ کب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ شاہ صاحب کی آنکھیں کھولتے ہی وہ ان کا منتظر تھا۔ جیسے شاہ صاحب نے آنکھیں کھولی، اسرار موڑے سے اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب مجھے بچا لیجیے، وہ گڑ گڑا کر بولا۔ میاں ہم کون ہیں بچانے والے؟ شاہ صاحب نے اپنے پیر پیچھے کھسکاتے ہوئے کہا، یہاں سے فوراً اٹھو، دیکھو ہمیں اس طرح کی حرکتیں پسند نہیں ہیں۔ شاہ صاحب کی ڈانٹ سن کر وہ ان کے قدموں سے اٹھ کر موڑے پر بیٹھ گیا اور سر جھکا لیا۔ دیکھو میاں، بندے کو اس کے اعمال بچاتے ہیں اور میزان نصب ہے، پورے کا پورا انصاف ہوگا۔ اب مجرم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جرم بھی کریں اور پکڑے بھی نہ جائیں، تو میاں یہ اس فریبی دنیا میں تو ممکن ہے، لیکن بارگاہ عالم میں کوئی رشوت نہیں چلتی، کوئی سفارش نہیں چلتی، کوئی دھوکہ نہیں چلتا۔ میاں تو نے جو بویا ہے وہ تجھے کاٹنا پڑے گا، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہم خود اللہ کے بے بس بندے ہیں۔ شاہ صاحب نے بڑے نرم لہجے میں اسے سمجھایا، نہیں شاہ صاحب مجھے مایوس نہ کریں، میں بڑی آس لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اسے گڑ گڑایا، میاں تمہیں یاد ہوگا کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس جادو ٹونے کے چکر میں مت پڑنا، لیکن تم نہیں مانے، تم نے جان بوجھ کر کفر کا راستہ اختیار کیا، اس کانٹوں بھرے راستے کو تم نے مخمل سمجھ کر اپنایا اور آنکھیں بند کر کے اندھوں کی طرح چلتے گئے۔ شاہ صاحب نے صاف گوئی سے کہا، شاہ صاحب میں مر جاؤں گا، وہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے، اس نے میرے دماغ میں جیسے کوئی کیل ٹھونک دی ہے،
درد کی شدت کی لہر اٹھتی ہے، اس درد نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے، اسرار نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ ذرا اپنا ہاتھ دکھاؤ، شاہ صاحب نے کہا۔ اسرار نے پر امید ہو کر فوراً اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا۔ شاہ صاحب نے اس کا ہاتھ پلٹ کر انگلیوں کے ناخن دیکھے اور فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا۔ چند لمحوں میں آنکھیں کھول کر مسند کی طرف دیکھا، پھر ایک سر آ بھر کر اس سے مخاطب ہوئے، میاں تدبیر کا وقت گزر چکا ہے، اس خبیث نے بڑا پکا کام کیا ہے، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ شاہ صاحب میرے لیے کچھ کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اسرار نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میاں یہ ہاتھ الگ کر لو، شاہ صاحب نے ناراض ہو کر کہا۔ جب اسرار نے اپنے ہاتھ کھول کر گھٹنوں پر رکھے تو شاہ صاحب نے نرم لہجے میں کہا، میاں ہم پانی دم کر کے دیتے ہیں، وہ لے جاؤ، پیتے رہنا، سکون ملے گا، بس اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ ویسے میاں اب کھیل ختم ہی سمجھو، کوئی معجزہ ہو جائے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ کہہ کر شاہ صاحب اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں پانی سے بھری ایک بوتل تھی۔ انہوں نے بوڑھے پر بیٹھ کر کچھ پڑھا، 3 بار بوتل کھول کر پانی پر پھونک ماری اور ڈھکن بند کر کے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو میاں، اللہ بہتر کرے گا۔ اسرار نے شاہ صاحب کے ہاتھ سے پانی سے بھری بوتل لے لی۔ اسرار نے چاہا کہ بوتل لے کر شاہ صاحب سے دعا کی درخواست کرے، لیکن انہوں نے اسے بولنے سے منع کر دیا۔ بس جاؤ میاں، یہ کہہ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور تسبیح پڑھنے لگے۔ اب اسرار کے پاس یہاں ٹھہرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ بوتل ہاتھ میں تھامے گھر سے باہر نکل آیا۔ بوتل اس نے موٹر سائیکل کے ساتھ لگا دی اور گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک کی طرف چل پڑا۔ سمینہ کے گھر پہنچا اور دروازہ سمینہ کی چھوٹی بہن زرینہ نے کھولا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی بولی، اچھا ہوا آپ آ گئے، کیوں کیا ہوا؟ اسرار نے گھر داخل ہوتے ہوئے کہا، ابھی باجی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس نے بتایا۔ کہاں ہے سمینہ؟ اسرار نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ وہ اندر کمرے میں لیٹی ہے، زرینہ بولی۔ اسرار نے زرینہ کے ساتھ جا کر کمرے میں دیکھا تو وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، سارا گھر ارد گرد تھا۔ سمینہ بیڈ پر آنکھیں کھول کر چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اسرار نے پوچھا۔ پتہ نہیں اسرار کیا ہوا ہے، اچھی خاصی بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اچانک ایک دورہ سا پڑا، ہاتھ پاؤں اس کے بہت سخت ہو گئے، گلے سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگ گئیں، جیسے کوئی اس کا گلا پکڑ رہا ہو۔ 10-15 منٹ تک یہی کیفیت رہی، پھر ٹھیک ہو گئی۔ اس وقت سے اسی طرح سے لیٹی ہوئی ہے۔ ابا نے بتایا۔ او ہو، اسرار کو فوراً اپنا خواب یاد آ گیا۔ بابا نے کہا تھا کہ ہم تیری بیوی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے دوبارہ سے سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے سمینہ کی طرف غور سے دیکھا، وہ ٹکٹکی باندھے چھت کی طرف دیکھ رہی۔ اسے اسرار کے آنے کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ اسرار کو فوراً پانی کی بوتل یاد آئی جو اس کے موٹر سائیکل کے گیئر کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ موٹر سائیکل گلی میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے گھر سے باہر آیا اور بوتل وہاں پر موجود تھی۔ فوراً سے اس نے وہ بوتل لی۔ اس بوتل سے وہ پانی نکال کر فوراً سمینہ کے پاس لے کر آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ پانی خود پیے اور کچھ سمینہ کو پلا دے۔ ابھی وہ بوتل سے پانی نکال کر سمینہ کی طرف آ ہی رہا تھا کہ سمینہ ایک دم سے کسی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی۔ اس نے بوتل چھین کر دروازے سے باہر پھینکی جو صحن میں گر کر ٹوٹ گئی۔ اچانک اس نے حملے سے اسرار کا ہاتھ سے گلاس بھی چھوٹ گیا اور وہ بیڈ پر گرا اور اس میں جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ بھی بستر پر گر گیا۔ سمینہ بپھری ہوئی تھی۔ اس نے غصے سے اسرار کی طرف دیکھا اور کرخت مردانہ آواز میں بولی، اوے اسرار، پہنچ گیا تو اپنے چہیتے کے پاس؟ تو نہیں مانا؟ ارے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دیکھ اب ہم تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم نے سارا پانی پھینک دیا ہے۔ سمینہ کا چہرہ بگڑ چکا تھا، اس کی آواز کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی بدل چکی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں زردی اتر آئی تھی، یہ آنکھیں 100% بابا کمبل کی تھیں۔ اب کھیل شروع ہو چکا ہے، اب تو تماشا دیکھتا جا، اگر ہم نے تجھے دنیا کے سامنے تماشا نہ بنایا تو ہمارا نام بدل دینا۔ یہ کہہ کر سمینہ نے اپنی وحشت ناک آنکھوں سے اسرار کو گھورا اور پھر کہا، اب ہم چلتے ہیں۔ اس وقت سمینہ ایک دم سے تیورا کر بیڈ پر گری اور بے سدھ ہو گئی۔ اسرار اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے سمینہ کا بازو پکڑ لیا۔ سمینہ، سمینہ جی۔ سمینہ کی آواز سن کر وہ فوراً پیچھے ہٹا۔ سمینہ اٹھ کر بیٹھ گئی، وہ نارمل ہو چکی تھی، اس کا چہرہ اپنی اصلی حالت میں آ چکا تھا۔ وہ اسرار کو دیکھ کر بولی، آپ کب آئے؟ ابھی آیا ہوں۔ تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، کیوں پوچھ رہے ہو؟ ابھی تمہیں کیا ہوا تھا؟ تم کیا اول فول بک رہی تھی؟ تمہاری تو شکل بھی بدل گئی تھی۔ سمینہ کی امی نے کہا، کیا؟ وہ حیرت زدہ ہو کر بولی، میں کیا کہہ رہی تھی امی؟ کچھ نہیں۔ اسرار نے فوراً مداخلت کی اور اس کی امی کو اشارے سے منع کیا وہ اس موضوع پر کوئی بات نہ کریں۔ سمینہ کی امی فوراً ہی خاموش ہو گئی۔ گھر کے دوسرے افراد بہت زیادہ پریشان تھے، سب نے چپ سادھ لی۔ سمینہ کو شبہ ہو گیا تھا کہ اسرار سے مخاطب ہو کر جو بولی ہے وہ معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔
سمینہ کچھ نہیں ہوا، اسرار نے بڑے یقین سے کہا۔ تم پریشان مت ہو، آپ شاہ صاحب کے پاس گئے تھے نا، انہوں نے کیا کہا؟